अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असद अब्बास जाफरी DST मीडिया स्टूडियो दुबई से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज का पॉडकास्ट बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान और UAE के सीनियर सहाफ़ी अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम के CEO हैं, बोल न्यूज़ के UAE के अंदर ब्यूरो चीफ़ है। यहाँ तक काम रुका नहीं है बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तंजीम है PFUJ, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ साथ मीडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन भी है। आज आपके रूबरू करते हैं और उनकी ज़िंदगी की कामयाबी की कहानी यानी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको वेलकम करते हैं सर जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। ये आपका हुस्न नज़र है कि आप इस काबिल समझते हैं। ये बताइए कि आप ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी हैं और सहाफ़ी हैं और आपके साथ गुफ्तगू का मज़ा इसलिए आएगा कि जब मिल बैठेंगे दो दीवाने यार, तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान में कहाँ से सर? पाकिस्तान एक फैसलाबाद डिवीज़न है, उसका एक छोटा सा कस्बा टाइप जिसे कहते हैं, शोरकोट कैंट। सही, ये जंग के करीब है। ये जंग की डिस्ट्रिक्ट जंग भी है। सही। और शोरकोट कैंट से हमारी ज़िंदगी की जर्नी स्टार्ट हुई। सही। और उसके बाद फिर मैंने इब्तदाई तालीम तो वहीं पे हासिल की। सही। और ख्वाब बुरे नहीं होते, ख्वाब वहाँ से शुरू हुए और उसके बाद फिर मैं माइग्रेट हुआ लाहौर। सही। कुछ एजुकेशन के हवाले से। सही। और कुछ बेहतर फ्यूचर के हवाले से। तो 97-98 में मैं लाहौर आ गया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे जो है अपनी एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट की। मैंने ग्राफिक्स में टॉप किया वहाँ पे। मैं ग्राफिक्स नहीं, लेकिन ग्राफिक्स में आने से पहले मुझे ये बताइए कि आप तो सहाफ़ी हैं और सहाफ़त का कीड़ा जो होता है जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, ये आपको बचपन से था कि आपने कहा कि बड़े ख्वाब लेके आप लाहौर, जैसे आला तालीम के लिए आप लाहौर मुंतकिल हुए, अल्लामा इकबाल साहब आला तालीम के लिए जो है वो वलायत चले गए। ये तो वो हम क्योंकि बड़े इनोसेंट, और आपको पता है इंटरव्यू देते लेते हैं वो इनोसेंट होते हैं, लेकिन वो इब्तदाई नहीं, वो तो बहुत इब्तदाई हैं। वो तो ऐसी इब्तदा थी कि हमारी जो नस्लें बदल गई, हमें आज़ादी मिल गई। तो वो तालीम तो नहीं, वो तालीम बड़ी आला तालीम है। हम तो अपने सिर्फ फ्यूचर को बेहतर करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। नहीं, देखिए मैं एक वैसे रिजल्ट सर, देखिए बात ये है कि आपका जितना बड़ा नाम है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा हुआ है और हमेशा इसी तरह कायम दायम रखे। तो ये बताइए कि जो सहाफ़त है आपकी, वो जो है वो आपको इसका शौक़ बचपन से था, जैसे एक्टर बनने का शौक़ होता है, सहाफ़ी बनने का शौक़ होता है, या इस तरह की जो होती है ये एक बाई चांस होता है, एक बाई चॉइस होता है? तो क्या थोड़ा सा बताइए अपने बचपन के हवाले से कि आप कुछ था कि आप बड़े होकर इतना नाम कमाएंगे सहाफ़त में? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज आपकी जो है ना वो जो पॉडकास्ट है बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज अंसर अकरम की कुछ बहुत सारी हकीकतें आपको जानने का, बल्कि आपके व्यूवर्स को जानने का मौका मिलेगा। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सहाफ़ी बनूँगा। सही। मुझे एक चीज़ का हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह से कल्चर है ना, उस हिसाब से 76-7 ईयर्स हो गए हैं, हर बंदा ताकत चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने मेरे एक ज़हन में, क्योंकि पढ़ तो रहा था, उसके साथ फिर अपनी जो एक फ्यूचर, सहाफ़त में आपको पता हमारा फ्यूचर तो होता नहीं इस टाइप का कि हम बहुत बड़ी सैलरीज लेते हैं। हम तो सिर्फ एक कलम का मजदूर होते हैं और हम जो है वो अपनी आवाम की खिदमत करते हैं। वेरी ऑनेस्ट में बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। और मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं सहाफ़ी बनूंगा। मैंने इतना ही सोचा था कि यार मैं अच्छा कुछ बिजनेस करूंगा, काम करूंगा, मैं एक अच्छी लाइफ यानी पुरस्कून लाइफ जीऊँगा और फैमिली को सपोर्ट करूंगा। तो ये मेरा एक विजन था। कोई इसमें सहाफ़त का कोई ऐसा नहीं था। सहाफ़त ऐसे ही जैसे एक होता है ना कि शौक पैदा हुआ कि यार मोटरसाइकिल पे बंदा ज़्यादा के प्रेस लेके आया। सही है, तो बंदा रोकता नहीं है क्या? रोकता नहीं, मैं बड़ा इंस्पायर्ड सी। अच्छा, बहुत सारे आपको पता थानों में भी काम होते हैं, वहाँ जाना होता है। तो वो जब ऐसे कोई दबंग सहाफ़ी जब अपना तारुफ करवाता तो थाना भी ज़रा हिलता था। तो मैं कहता था कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो मेरी जो थोड़ी सी जो थी ना, वो इसी उनसियत में काम चल गया कि यार मैं ये सीखूं करूं। तो उस वक्त आपको पता इतना वो था नहीं, साथ साथ फ्यूचर, साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ सिस्टम ऐसे बने हुए थे। तो फिर ज़माने से सीखा हमने। सही है। सहाफ़त आप जैसे लोगों से सीखी मैंने। इतना बूढ़ा ना बनाए, इतना बड़ा ना बनाए सर।
تقریباً ایک جیسے ہی ہے. چلے آپ جیسے لوگوں سے جو بہت اچھے بہت سارے جو ہیں ہمارے کالم نگار جو ہمارے تجزیہ نگار وہ بہت سارے لوگ تھے جن کو میں پڑھتا تھا. صحیح ہے. جن کو میں نے بہت پڑھا بہت سنا پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا پھر بہت سنا. صحیح. تو یہ چیزیں میرے اندر آٹومیٹکلی آتی گئی. صحیح ہے. اور یہ میری صحافت کا آغاز ہو گیا. پھر میں نے اچھا نہیں میں اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک سوال اس میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو کلیئر کیجیے کہ جب آپ آپ نے کہا کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ تو سر وہ تھوڑا واقعہ شیئر کیجیے کہ آپ اسکول میں تھے کالج میں تھے اور آپ کسی اخبار کے دفتر میں گئے کس طرح پہلے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کالج پڑھ رہا تھا بلکہ میں نے ایف اے ایگزام وغیرہ دیے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر میں نے جو ہمارے والدین تھے نا وہ اس وقت میں بہت اچھا اسپورٹس پرسن تھا کرکٹ کھیلتا تھا. تو والد صاحب کہنے لگے یار یہ کام مجھے نہیں سمجھ آ رہا تم پورا دن کرکٹ کھیلتے ہو تو یہ تو نہیں مناسب ہے تو کچھ کر لو. صحیح. تو میں نے کہا میں کیا کروں. پھر میں نے گرافکس میں نے پڑھنی شروع کی. صحیح. اس وقت گرافکس بڑی یعنی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی. اچھا اب ہوا کیا کہ یہ گرافکس میں کالج پڑھ رہا تھا. صحیح. میں صبح جاتا تھا انارکلی میں ایک ٹائپنگ سینٹر ہوتا تھا وہ مجھے آج یاد نہیں اس کا وہ کیا انسٹیٹیوٹ تھا بڑا ایک ہی تھا بڑا پرانا. صحیح. وہاں سے میں نے ٹائپنگ بھی سیکھی. پھر میں جاتا تھا 4 بجے کلاسز ہوتی تھی میری گرافکس کی. تو اس کے درمیان بھی میں کام یہ کرتا تھا کہ میں کسی مارکیٹ میں جس طرح سے کمپیوٹر لوگوں نے لگایا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے ڈیزائننگ کرتے تھے میں سیکھتا تھا وہاں بھی جا کے میں سیکھتا تھا. تو میں نے پراپر اس کو کیا. تو جب میں جاتا تھا تو مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ہمارے دوست تھے ان کا ویکلی نیوز پیپر تھا تو وہ تھے قطعات. اچھا ٹھیک. تو ان کا نیوز پیپر تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم اس میں کام کر لو. صحیح ہے. تو بڑا اس وقت ویکلی نیوز پیپر بڑی پاور کوئی شک نہیں ہے اور منتھلی بہت پاور تھی ماہانہ جو سسٹم چلتا تھا. تو میں نے وہاں سے اپنی صحافت کا آغاز کیا. صحیح. تو میں بڑا مجھے اچھا لگا وہ کام میں نے جب ساتھ ساتھ کیا. الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہیں. نہیں سر اب اس سے پہلے جو ہے وہ کافی آپ نے فاصلہ جو طے کر لیا ہے وہ بڑی سپیڈ میں کر لیا ہے کیونکہ ابھی ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں کہ انصر اکرم نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز ویکلی اخبار سے کیا تھا جب آپ انٹر میں پڑھتے تھے. یس. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے وہ ویکلی سے روزنامہ یا روزنامہ انصاف میں نے پھر آیا. صحیح. اس سے پہلے میں نے روزنامہ لیڈر مقابلہ میں کام کیا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر میں روزنامہ انصاف میں کام میں نے کیا. آپ نے وہاں سے جو ہے وہ رپورٹنگ کی تھی بیٹ کی رپورٹنگ کی تھی یا کرائم بیٹ کے اوپر؟ ایکچولی میں 2 چیزیں میں کر رہا تھا وہاں پہ. ایک تو میں کرائم بیٹ کر رہا تھا. صحیح. اور کرائم بیٹ آپ کو پتا بہت کچھ سکھاتی ہے. جی جی بالکل. کرائم بیٹ کر رہا تھا اور سیکنڈ میں کیونکہ ڈیزائنر بھی تھا گرافکس میں تو میں رات کو بیٹھ کے ان کی کاپیز اس وقت بڑا یہ سسٹم تھا تو وہ ان کا جو سنڈے میگزین بنتے تھے کچھ جس ٹائپ کی ان میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا ان کو سمجھاتا تھا چیزیں اس طرح کے کام کرتے تھے. اس میں 2 فائدے ہو رہے تھے. ایک تو یہ کہ ادارے کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو بندہ مل رہا اور آپ چونکہ وہ پڑھ رہے تھے اور آپ اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جی تو یہ جو ہے وہ دونوں فائدے جو ہے وہ لوگوں کو مل رہے تھے. آف کورس. اچھا لیڈر جو ہے وہ مقابلہ کے بعد ڈھیلو صاحب کے بارات کے بعد جو ہے وہ آپ انصاف میں گئے. میں روزنامہ انصاف. تو وہاں پر جانے کا کیا مطلب پیسوں کی آفر زیادہ آ گئی انصر اکرم کو یا پھر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں میری گروتھ یہاں پہ رک رہی ہے تو مجھے جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے اخبارات کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ ادارے تبدیل نہیں کرتے آپ کو ایکسپیرینس نہیں ایکسپوئر بڑھتا نہیں ہے آپ کا. نہیں پیسوں کا تو اس میں نے کبھی بھی پیسوں کا ایشو نہیں دیکھا. میری کچھ منزلیں بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ یہ لوگوں کو بتا سکیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ڈھیلو صاحب کا جو نیوز پیپر تھا وہ نیا ہی تھا. صحیح ہے. جب ہم نے یہ شروع کیا تو اس ادارے کی وہ دیکھنی ہوتی ہے پریزنٹیشنز بھی دیکھنی ہوتی ہے. ادارے کی اس وقت بڑی ویلیوز کنسیڈر کی جاتی تھی کہ یار یہ کتنا بڑا ادارہ ہے. بالکل. یہ کہ اس سے بڑا کون سا ادارہ. تو مجھے روزنامہ انصاف میں میرے کچھ دوست کام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم روزنامہ انصاف جو ہے نا وہ جوائن کر لو. تو میں نے پیسوں کے لیے ڈھیلو صاحب سے سیلری تھوڑی ہم نے لے لی تھی نہ تو پیسوں کا ایشو تھا. روزنامہ انصاف میں صرف جسٹ فرینڈز اس وقت سرکل تھا کچھ ایسا. تو انہوں نے کہا کہ ادھر شروع کر لو. تو میں نے اس وقت ان کا جو آفس ہوا کرتا تھا چڑیا گھر کے سامنے ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی. میں وہاں سے پھر میں 2-3 سال ان کے ساتھ میں نے کام کیا. صحیح. تو
یہ میرا پیسہ ایشو نہیں تھا میرے لیے. صحیح ہے. اچھا انصاف میں جب آپ آ گئے تو وہاں پر بھی آپ نے سیم بیٹ رکھی؟ سیم بیٹ, وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 چیزیں میں نے کی. اچھا تو یہ بتائیے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو آپ کی خواہش تھی کہ جو آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ بڑا پروٹوکول ملتا ہے صحافیوں کو, موٹر سائیکل کے اوپر پریس لکھوا لیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تھانے میں چلے جائیں تو تھانہ کا جو ایس ایچ او ہے وہ آپ کو عزت بھی دیتا ہے, اور محلے میں بھی آپ کا ٹیکا ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنے والا جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو کام ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یار فلاں کا بیٹا جو ہے نا وہ صحافی ہے تو جاؤ اس کا فون ہی کروا دو. تو اس کے بعد کیا احساسات تھے انصر اکرم کے جب جو ہے وہ کرائم رپورٹر, اس وقت کرائم رپورٹر کی تو بہت پاور تھی, آج بھی مان نہیں ہے لیکن اس وقت تو بہت پاور تھی جس طور کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا فیلنگ ہوتی تھی نوجوان ابھرتا ہوا انصر اکرم ابھی جو ہے وہ اتنا میچور بھی نہیں ہے اور وہ کرائم رپورٹر بن گیا ہے, پاور آ گئی ہے, کیا فیلنگ تھی؟ سر فیلنگ جب پہلے تو جسٹ ایک فن, جسٹ ایک شوق تھا. جب میں نے اسٹوری کرنی شروع کی کرائمز کی, اور میں جاتا تھا کرائم کے لیے, کرائم بیٹ کرنے کے لیے جاتا تھا, رپورٹنگ کرنے جاتا, تو بڑے بڑے واقعات سامنے آئے. آپ بلیو کریں جعفری صاحب, اگر آپ پاکستان میں جس بھی ادارے میں چلے جائیں, اگر وہاں پہ جا کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ہاسپٹل چلے گئے نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان بیمار ہے. صحیح, ایک فیلنگز آتی ہیں. آپ اگر کسی کورٹ کچہری میں چلے جائیں تو سمجھیں کہ پورا پاکستان مسائل میں الجھا ہوا ہے, سارے پاکستان کے مسائل ہی ادھر ہیں. صحیح. تو میں نے اس وقت میری پرسیپشنز یہ بنی کہ یار یہ ہمارے تو مسائل ہی بہت زیادہ ہیں. بہت سارے میں نے واقعات دیکھیں اس وقت کے کہ یار وہ جاوید اقبال کا جو کیس 100 بچوں والا, میں ایسے ہی ایک ایکسیڈنٹ میرے دوست کے بھائی کا ہوا تو اس نے مجھے بلایا تو میں گیا, تو میں نے ایک ملنگا جو تھا نا وہ حوالدار تھا, تو میں نے اس کو پوچھا کہ تمہاری کتنی سروس ہوگی؟ اس نے کہا 35 سال. میں نے کہا کوئی واقعہ سنا دو. اس نے مجھے واقعہ سنایا. اس نے میں نے کہا کون سے 2 کیس کون سے جو کمپلیکیٹ سے آپ کو ملا؟ میں نے کہا 2 کیس آئے ہیں لائف. ایک کیس تھا کہ 100 بچوں کا جو ہوا ہے, اور سیکنڈ وہ تھا کہ جو 4 جو ہے شی میل تھے انہوں نے پتہ نہیں کتنے قتل کر دیے تھے. منٹو پارک جو لوگ سادہ لوگ آتے تھے, تو وہ ایک کیس تھا. پھر میں جب یہ سٹوریز دیکھتا تھا تو میرے فیلنگز بڑی, میرے وہاں جذبات جو ہے نا وہ میچور ہونا شروع ہوئے, میچور سے میچور ہونا شروع ہو گئے. پھر میں نے کہا کہ یار میں کچھ کروں گا, تو وہاں سے میری ایک سیریس صحافت سٹارٹ ہوئی. صحیح. اور بہت سارے مسائل میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے. آپ چلے جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لاہور چلے جائیں, 12 دروازے اور 1 موری ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر جتنا کرمنل ایکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں. صحیح. آپ کو میں ویری آنیسٹ بتاؤں کہ اس وقت طبی تھانے میں لوگ 5-5 لاکھ روپیہ جو ایس ایچ او ہیں وہ رشوت دے کے وہاں پہ اپنی طبی تھانے میں لگواتے تھے. ایسے وہ اس وجہ سے لگواتے تھے کہ وہاں پہ دیہڑی بہت بڑی صحیح جو ہے وہ ملتی تھی. تو یہ کرمنل سیٹ اپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا, بکیے, نشہ, اسلحہ, سب کچھ چلتا تھا. صحیح. تو یہ میری زندگی کا بہت شیب و فراز جو میں نے دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ تب میری عمر بھی کم تھی, جوش زیادہ تھا, شاید چیزوں کو سمجھنے میں بھی کوئی کمی ہوتی تھی اور اگنور بھی ہو جاتی تھی چیزیں. اگر آج مجھے کوئی کہے کہ یار تم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو یہ چیزیں, میں ویری آنیسٹلی آج جا کے پاکستان کی ان تمام جگہوں کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کروں گا جہاں پہ کرائم, اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں. جی, جس طرح سے کرائم ہو رہے ہیں اور جہاں سے یہ جڑیں روٹس بن رہی. اچھا, مجھے آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ وہاں پہ ٹبی تھانے کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ, اور اب بھی جو ہے تھانوں میں جو ہے وہ اب ایس ایچ او پیسے دے کے لگتے ہیں, اور جہاں پہ زیادہ جو ہے وہ منڈی اکٹھی ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جائیں اور اس کے لیے پیسے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس دور میں ٹبی تھانے کا آپ نے ذکر کیا اور اتنے پیسے وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے ایس ایچ او کو, تو اس دور کے جو کرائم رپورٹرز تھے وہ بھی اپنا حصہ وصول کرتے تھے. تو انصر اکرم بطور کرائم رپورٹر جو ہے وہ کتنا حصہ وصول کرتا تھا, یہ کتنا انصر اکرم کے حصے میں آتا تھا؟ ویری گڈ کویسچن. اب بلیو کریں
اس وقت سے لے کے آج تک ایک ایسا نوالا جو حرام نہ تو اپنی فیملی کو اور نہ اپنے بچوں کو آج میں نے دی. کسی کی آپ اٹھا کے فار ایگزامپل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی ہے, صحیح ہے, اور جو دوسرا جس نے کیا ہے وہ طاقتور ہے اور اس نے پیسے دے دیے, تھانے دار کو پیسے دے دیے فار ایگزامپل, جیسے آپ نے سوال کیا ہے, یہ اس کیس کو میں بھی کور کر رہا ہوں فار ایگزامپل. صحیح, میرا کس طرح ضمیر مانے گا؟ میری بھی بہن ہے, میری بھی بیٹی ہے, صحیح, میرا بھی خاندان ہے, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. میرا تو ضمیر نہیں ماننے گا کہ میں اسے وقتی جو ہے وہ فائدہ لے لوں اور اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو جا کے یا اپنے گھر کو اپنی ماں کو جا کے وہ پیسے میں دوں اور کہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اسی ٹھنڈی ہوائیں لیں, انجوائے کریں, اس کے بل دیں. یہ میں نے آج تک ویری آنیسٹ میں بتا رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میرے والد صاحب پوری زندگی کی قسم دیتے تھے کہ میں نے کسی کی چیز نہیں چرائی. صحیح, ماشاء اللہ. ہم اپنے والد کے نقش قدم پہ ہیں. آپ کا براٹ اپ, آپ کی پرورش چاہیے اس طرح کی ہے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آج یا اس دور کے کرائم رپورٹرز ہمیشہ جوا خانہ, رنڈی خانہ, اس طرح کی چیزوں کی منشیات فروشی کی سرپرستی کیا کرتے تھے. اور اس دور میں انصر اکرم یہ کہہ رہا ہے, جب یہ عروج پہ تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, پیپر کا بہت دور تھا, اور اس وقت جو ہے وہ صحافی کی بہت پاور تھی اور کرائم رپورٹر کی تو بہت پاور تھی. اس دور میں انصر اکرم یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک لقمہ جو ہے حرام تھا میرے اوپر. جی. تو بطور کرائم رپورٹر آپ نے کوئی ایسے کیس جو ہے رپورٹ کیے ہوں جس میں آپ نے انصاف کی پاسداری کے لیے آپ مظلومین جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہوں اور انصر اکرم کو کسی قسم کے تھریٹ کا سامنا ہو, کسی قسم کی دھمکیوں کا سامنا ہو؟ تھریٹ تو ہوتے ہی ہیں. آپ کرائم بیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو تھریٹ نہ ہو. یہ دیکھیں, یا تو آپ, میں تو آج بھی دبنگ کویسچن کرتا ہوں, آج بھی میں منسٹر ہو, چیف منسٹر ہو, جتنا بھی پاورفل بندہ ہے, میں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائے کہ اس وقت تو سیدھے تھریٹ ہوتے ہیں. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ڈنڈوں کا زور زیادہ ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی, ہاتھوں کی لڑائی زیادہ تھی. 5-10 بندے بھیجو جا مروا لو بندہ, ان نے تو لتیں ہی کڑوانیاں نے. بالکل ایسا ہی. اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آج ہمارے جاننے والے, ہمارے دیکھنے والے, آپ کے دیکھنے والے جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے, جن کو پتہ ہے کہ انصر اکرم دبنگ آدمی ہے, دبنگ آدمی اپنا وہ واقعہ کوئی کوڈ کرے, کوئی بتائے کہ اس دور میں جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, آج تو انصر اکرم کے سوالات, چبھتے ہوئے سوالات اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو جو ہے وہ ٹی وی کی سکرینوں پر نظر ان کو آ جاتی ہے. لیکن وہ دور جب اخبارات کا دور تھا, اس وقت انصر اکرم جس دبنگ لہجے میں گفتگو کرتا تھا, جس دبنگ انداز میں رپورٹنگ کرتا تھا, اس کے بدلے میں جو اس کو دھمکیاں ملتی تھیں, اس کا کوئی واقعہ؟ اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا. اب تو بہت ساری, مجھے 15 سال تو ادھر ہو گئے. ایسا ہی ہے, کوئی ایک واقعہ ریکال کرنے, یاد کرے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا میں گزر رہا تھا باٹی چوک جو ہے نا, اس کے قریب سے گزر رہا تھا. صحیح. ایک لڑکے یا لڑکی کو پولیس نے روکا ہوا تھا. صحیح. یہ مجھے اس وقت اپنی صحافت پہ بھی بڑا افسوس ہو. صحیح. تو وہ میں گزر رہا تھا, تو میں نے ایسے جا کے کارڈ میرے پاس تھا میڈیا کا. اچھا, مجھے شروع سے ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ یار میں کسی کے لیے آواز بنوں. صحیح. تو میں نے جا کے, اچھا یہ میں ایک اور چیز بتا دوں, میرا دوسرا بزنس سائڈ بھی ہے, اس میں بھی بات کر لینا. مجھے ضرور پرانی فائل اوپن کروا کے لڑائی کروا رہی ہے, میرا بزنس بھی پوچھ لینا کہ یار پوچھیں گے. لیکن اس وقت پورے یو اے ای کے اندر اور پاکستان میں انصر اکرم بطور بزنس مین نہیں ہے, بطور جرنلسٹ ایک بڑا نام ہے. اور میں آپ کو ایک اور, میں بعد میں وہ واقعہ لے کے جاؤں گا, وہاں پہ ہم بعد میں چلیں گے. میں نے آج تک, صحیح, یہ پوری پاکستانی کمیونٹی ہو, جتنے بھی لوگ, میں نے آج تک اپنا بزنس ڈسکلوز ہی نہیں کیا. صحیح ہے. میں نے کبھی آج تک جتنے میرے ریفرنسز ہیں, میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ یار مجھے بزنس دو, کام دو.
صحیح. حالانکہ صحافی جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تعلقات بناتا ہے تاکہ اس کا دوسرا بزنس جو چل سکے. میں نے کبھی نہیں, میں پوری کمیونٹی. سر آپ مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں, پاکستان کا بڑا نام ہے, ہمارے اینکر ہیں جاوید چودھری صاحب, وہ صحافت کے ساتھ ساتھ اور دیگر بہت سارے بزنس کر رہے ہیں, تو ان کو ان کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹ ہوتی ہے. تو اس طرح بہت سارے, میں نام نہیں لیتا, ہمیں تو اپنے چینل کی سپورٹ نہیں ملتی جو چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ واقعہ بیان کر رہے تھے جس کے اوپر آپ کو افسوس ہوا. میں رک گیا تو میں نے پہلے سنی بات, تو پولیس والا وہ تھانے دار تھا, تو اس نے کہا کہ, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے ایسے ہی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے, آپ جاؤ, آپ کون ہو, آپ جاؤ. تو وہاں پہ جب یہ لفظ آتے نا تو آپ نے پھر اپنا تعارف بھی کروانا ہوتا ہے. جب آپ, تو اس وقت ہم لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ میڈیا, ہم کہتے تھے پرنٹ میڈیا. ٹھیک ہے, پرنٹ میڈیا. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں سوری پریس میڈیا, پریس میڈیا. تو میں نے کہا جی پریس میڈیا. اوکے 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 اوکے. انہوں نے کہا جی, میں کہ کیا یہ مسئلہ ہے. وہ کہا یار یہ بھاگے ہوئے ہیں, یہ بھاگے ہوئے ہیں دونوں, لڑکی لڑکا, اپنے کہیں بڑی, اس نے بڑا واقعہ مجھے بتایا, شارٹ کٹ میں بتایا. میں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے جی بھجن گل ہے کہ اسی تے آئے سی, میرے محلے دار دی میرا نال افیئر ہے, اسی دونوں محبت کرنے پڑا, اسی تے آئے ہیں اپنا پھرن واسطے لاہور. صحیح ہے. انہوں نے پتہ کہ سانوں پڑھ لیا تو یہ کہتے ہیں پیسے تو. اچھا میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, چھوڑے اس کو, یہ میرا اس وقت کا ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو نہ وہ میرا پھوپھی کا پتر ہے, نہ بیٹی ہے, میں تو ان لوگوں کے لیے راہ چلتے میں نے چھڑوا دیا اس کو. میں نے کہا بھائی جاؤ. اچھا انہوں نے میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ میں چینجنگز بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے لائف ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ بلیو کریں کہ اس کے بعد پولیس والوں کا ریئیکشنز میرے ساتھ بڑا برا رہا. پتہ نہیں اس کا وہاں پہ کیا میچور سسٹم ہوگا, کس طرح سے آگے. میں نے ایک تو وہ میں نے ریئیکشنز بعد میں نے وہ کوئی اور طریقے سے جھیلے, کہ میں ڈسکلوز نہیں کرتا. صحیح. اچھا کیونکہ کارڈ دکھانا پڑتا تھا, یہ وہ سارا چیزیں. تو اس کے بعد ریئیکشنز اور طریقے سے میرے ساتھ جو ہے وہ تھریڈز ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کو جب وہاں سے چھڑوایا تو انہوں نے شکریہ ادا کرے, جی وہ پاجان بڑا شکریہ جی تھوڑا, تسی موسن بن کے آ گئے. اچھا اتنے میں نے کہا نہیں اٹس اوکے یار آپ جاؤ, آپ لیکن رات ہو گئی ہے, کار واپس چل جاؤ, اتنا زیادہ تھا پھرو. صحیح ہے. یہ اور کو پڑھ لے. اچھا وہ اتنے میں جا کے نا ابھی بات کر کے نکلے ہی ہیں, تو وہ رکشے میں جا کے نا رکشے میں بیٹھ رہے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں. اتنے میں میرے جو نیوز پیپر ویکلی کے تھے نا, یہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں, وہ تو تھریڈ مجھے بہت زیادہ تھے جو میں نے آپ کو شارٹ کر دیے, کیونکہ وہ صحیح ہے. تو وہ ان کو میں نے بولا کہ یار آج میں نے بڑا کام کیا. وہ چیف ایڈیٹر تھا. صحیح ہے. میں نے کہا جی بڑا بڑا کام کر آئے. میں کیا, میں نے کہا یار آج یہ لڑکی لڑکا پولیس والے نے پھڑے ایسی تھے, انہوں کو بیچارے کو دیہڑی بنا رہے سن, تو میں بڑا ہیرو بن کے میں چھڑایا تو وہ چلے گئے نا. کہتا تو کی صحافت کرنی ہے, یہ اس کے لفظ ہے مجھے سیدھی. صحیح ہے. اس نے سیدھی گالی نکال کے مجھے. صحیح ہے. وہ کدھر گئے. اب بلیو کرے کہ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا اس کے پیچھے. مجھے اتنا سنت پوچھی کدھر گیا وہ, میں نے کہا ادھر گیا, وہ پیچھے, میں بھی اس کے پیچھے میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. صحیح ہے. ان کو نکالا باہر. صحیح ہے. اور رکشے میں کہتا جی ہم نے شکریہ ادا کر دیا ہے, اب تو کچھ نہیں پیچھے. وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں جی ادھر آؤ نا تسی ادھر. اب تو سٹوری جو ہے نا آپ کی بڑی چپنی ہے. صحیح ہے. تو بہت رننگ آئٹم آپ چھوڑ رہے تھے انصر اکرم صاحب. بہن کیا مسئلہ ہے, مجھے کہتا ہے کہ اسے بولو کہ افسر بڑا سخت ہے. کیوں, پیسے دے گا. صحیح. اچھا اس کو میں نے جا کے نا میں نے میں نے کہا کہ یار میں کس طرح کہوں یہ بات, میں تو نہیں کہہ سکتا. میں نے جعفری صاحب اس کو کہتا مجھ سے بات ہی نہیں ہوئی, میں وہاں پہ جا کے چپ ہی کر گیا. اس نے کہا کہ یہ سٹوری ہے تو اچھا یہ بچنا ہے اگر تو پیسے دے دو. اس لڑکے نے لٹرلی یہ ورڈز بولے کہ یار آپ تو پولیس والوں سے بھی برے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات اس وقت میرے اندر یہ ایسے لگی, لٹرلی میں نے اس کا جو میڈیا کارڈ تھا نا, پہلا جو میرا پہلا میڈیا کارڈ, میں نے پھاڑ کے اس کے منہ پہ مارا. اگر اٹھاؤ اور ان کو ہاتھ لگا کے دکھا. سر
مطلب یہ ہے کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ کسی کی عزت اچھال کر آپ جو ہے وہ پیسے لینا. پیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے میں پیسے نہیں لیتا یا میں لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا. اللہ نے مجھے نام نہیں دیا، سب کچھ آ جائے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. دیکھیں تھریڈز جو نہیں آتے وہ صافی نہیں ہوتا. اب اس لیے دیکھیں جب آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. آپ ایسی چیزوں کو پبلک کے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو جو غلط کام کرنے والا ہے وہ اسی کو تکلیف ہوگی، وہی آپ کو تھریٹ دے گا. تو مقابلہ انصاف، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی صحافت پاکستان میں جاری رکھی یا پھر آپ نے کہا کہ اس صحافت کی باؤنڈری کو بڑھایا جائے اور پاکستان سے باہر نکل کے یو اے ای تک، عرب ممالک تک پھیلایا جائے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سٹوری یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بیسکلی میں نے کہا کہ یہ صحافت میں پارٹ ٹائم کرتا تھا، میں پروفیشنل وہ نہیں تھا. صحیح. لیکن میرا جو تھا نا وہ جن کی قربت تھی بہت منجے ہوئے صحافی تھے. صحیح. ان کے ساتھ بڑا میرا ٹائم سپینڈ ہوا، میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں. صحیح. دیکھیے میرے لیے 2 چیلنج تھے. چیلنج کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنے قلب کی تسکین ہے اور دوسرے اپنے حالات کو بہتر بھی کرنا ہوتا ہے، کسی کو بہتر بھی، جو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. سر دیکھیے میں اگر صرف صحافی ہی رہتا تو شاید میں برے کاموں میں بھی پڑ جاتا، کیونکہ انکم آف سورس کم ہے. صحیح. آواز زیادہ ہے، تھریڈ زیادہ ہے. صحیح ہے. یا تو آپ برے کام کرنے شروع کر دیں تو آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں. صحیح. جب آپ نے سیدھی سادھی اور صاف اور دبنگ صحافت کرنی ہے، پھر اس میں آپ کو پھر دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ یار تھریڈ کسی نے تھریڈ کیا ہے وہ گولی بھی مار سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ صرف تھریڈ ہی نہیں ہوتا، ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ہو جاتا. تو ہم نے کس کے لیے کیا؟ عوام کے لیے کیا. عوام 76 سالوں میں ابھی تک سیٹ نہیں ہو پا رہی. بالکل ایسا ہی ہے. ویری آنےسٹ میں بتا رہا ہوں. گولی کھا لو، ہم کتنے لوگ گئے ہیں جو رائے حق پہ مرے، لیکن قوم نہیں تبدیلی لا رہی. یہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے. اس کی طرف میں آؤں. میں بالکل صحیح، میں نے صرف آپ کو وہ دے دیا ہنٹ کہ بھی ہم نے ادھر بھی جانا ہے. جی. اچھا اب میری ذمہ داری، کیونکہ میں نے گرافکس میں ٹاپ کیا ہوا ہے، میں ایڈورٹائزر ہوں، میں ڈیزائننگ میں بہت اچھا میں ڈیزائنر ہوں ماشاء اللہ، اور میرا بڑا ہائی پروفائل، میں نے اس میں بزنس میں بھی ہائی پروفائل رکھا. صحیح ہے. اچھا سر میں جاب کر رہا تھا ایڈورٹائزنگ کمپنی میں اور اچھی خاصی میری سیلری تھی اور ساتھ میں صحافت کرتا. صحیح ہے. میں نے شروع سے بیک اینڈ پہ چیزیں ضرور رکھی ہیں کہ مجھے یوں نہ کرنا پڑے. صحیح ہے. تو ذمہ داریاں تھیں میری، ظاہر ہے، گھر کی بھی، اور میرے والد صاحب کی 95-6 میں وہ ڈیتھ تھی. میٹرک کا رزلٹ میرے ہاتھ میں تھا. صحیح ہے. اور والد صاحب کی ڈیتھ ہے تو وہ یہ مقابلہ بھی ہوتا ہے. بالکل حالات سے بھی مقابلہ ہوتا ہے. آپ اوپر سے نیچے گرے تو بھی آپ کو مقابلے کرنے پڑیں. بالکل. تو میں نے وہ جو چیزیں میں نے جھیلی ہوئی تھی، میں پاکستان میں اسٹیبل تھا. میں کیونکہ میں نے شروع سے ہی اپنے آپ کو اسٹیبل رکھا، میں نے گرا نہیں، نہ اوپر زیادہ میں اپنے آپ کو لے کے گیا نیچے. مطلب آپ نے اپنی خواہشات اتنی رکھی جو کہ آپ کے محدود آپ کا اسٹیٹس بلڈ رہے. صحیح ہے. تو سر ہوا کیا کہ یہاں آنے کا کیسے پرپز ہوا. 2000 جو آخری مشرف صاحب کا ٹینیور چل رہا تھا 2005 کا نہیں، وہ 10 تک گیا. تو وہ بڑا ہی لائٹ آف سسٹم ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہوئے تھے، لائٹ بجلی پراپر نہیں آ رہی تھی. ہمارے بزنس بھی سارے بزنس جو ہے وہ میں جاب کر رہا تھا ایڈورٹائزنگ میں کمپنی میں جاب کر رہا تھا. اچھا اب نئی شادی بھی ہو گئی. صحیح ہے. 2008. صحیح. اب نئی شادی، کاروبار کے حالات برے ہونے شروع ہو گئے. وہاں پہ میری والدہ، میں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی اور میں نے اپنی والدہ کی ہر حرف ہر لفظ کو میں نے حرف آخر سمجھا. وہ میں یار نقصان بھی نظر آ رہا ہے، نقصان دیتا ہے. صحیح ہے. لیکن ماں کی میں کر دیتا تھا، میں کہتا تھا چلو. وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے یہ فائدہ نقصان مجھے سارا پتہ ہے، لیکن تم میری مان لیتا دیٹس گڈ، یہ صحیح ہے. صحیح ہے. میری ماں نے مجھے بولا کہ میں آپ کو تھوڑا، میں نے بزنس بھی کیا پاکستان میں. صحیح ہے. تو میں نے 2009 کے مڈ میں میری والدہ نے کہا کہ تم نا باہر چلے. صحیح ہے. اور میری وائف کی شدید خواہش بھی تھی. صحیح ہے. ڈریم اس کا تھا، کام میں بتا دیتا. صحیح ہے. اچھا اس کی خواہش تھی کہ ہم جو ہے ہائی میں وہ مجھے اپنی خواہش بتا دی تھی، لیکن ماں نے وربلی کہہ دیتا کہ جو بھائی.
صحیح میری والدہ نے کہا کہ باہر چلے جا. صحیح. آپ یقین کریں کہ میں نے نہ دیکھا کہ میں سیٹ ہوں نہیں سیٹ, میں باہر آ گیا. صحیح. یہ میرا کار, میں کوئی خود سے فیصلہ نہیں کیا. اچھا میرے والدہ کا حکم تھا کہ بھائی تم چلے جاؤ, سیٹ ہو جاؤ. یہ بتائیے انصر اکرم کہ جتنے بھی لوگ چاہے وہ کاروباری ہوں یا نوکری کے غرض سے یہاں پہ دبئی کے اندر آئے ہوں, تو انہوں نے انیشل سٹیج کے اوپر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مختلف طرح کی مصیبتوں کا بھی سامنا ہوتا ہے. رہائش کا بہت مسائل ہوتے ہیں, کھانے پینے کے بہت مسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو سٹی ہے. تو انصر اکرم جب پہلی دفعہ یہاں پر آیا نوکری کی تلاش میں, تو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ زیرو. اس کی کیا وجوہات تھی؟ میں نے کہا کہ جس کی ماں کی دعا ہو اور ماں کے حکم پہ ہی ہجرت ہو تو کیا مشکلات آ سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. کہ کوئی آج تک, میں بڑے وثوق سے کہوں گا, صحیح. کوئی ڈائلاگ ڈلیوری نہیں, کوئی ایسی, جو لوگ مجھے پرانے جانتے, میرے دوست آج بھی میرے ساتھ. صحیح ہے. میں 2009 میں بھی بزنس کر رہا تھا, صحیح. 2024 میں بھی ایسے ہی ہوں. اچھا, مجھے فائنینشلی پرابلم نہیں آئی. تو جب آپ پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں تو کیا سوچ کر آئے تھے کہ آپ کو یہاں پہ نوکری کرنی ہے, آپ کو کاروبار کرنا ہے؟ مجھے بڑا بننا تھا. اچھا, میں آپ کو ویری آنیسٹ, یہ آپ پہلی دفعہ ڈسکلوز کر رہا ہوں, جی آپ کو اپنا خواب بیچ رہا ہوں. او, میں خریدتا ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں. بسم اللہ. میں, جو لوگ بننا چاہتے ہیں نا, صحیح ہے. وہ تنہائی میں خود باتیں کرتے ہیں اپنے. ایسے ہی. میں تنہائی میں خود اپنے ساتھ باتیں کرتا. صحیح ہے. میرے رب نے مجھ پہ اتنی رحمت کی, ماشاء اللہ. کہ میں جو بات اپنے آپ سے کرتا ہوں فیوچر میں وہ ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اور یہ ہوتا رہا. صحیح ہے. میں اپنے ڈیزائننگ روم میں بیٹھ کے نا, جب میں جاب کرتا تھا, جب میں نے آنا تھا, صحیح. آنے سے 2-4 ماہ پہلے یہ خواب شروع ہو گئے تھے. صحیح. تو میں بلیو کریں جعفری صاحب ویری آنیسٹلی, اور کوئی, میں نے کہا کہ میں بات وہ کروں گا جس کی میں ذمہ داری میری بھی ہوگی, میرے رب کی بھی, کہ وہ میں کتنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو میں پہلے ہی سوچتا تھا کہ مجھے ایوارڈز مل رہے ہیں, مجھے بلایا جا رہا ہے, میرا نام ہے. صحیح. یہ ویری آنیسٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. گڈ. اور یہ میں باتیں کرتا تھا اپنے آپ سے. اور آج ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں, میں جب بھی کبھی اسٹیج پر جاتا ہوں, کبھی کسی بھی ایونٹ میں, مجھے میں ہوسٹ کر رہا ہوتا ہوں, تو میں اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہوں. ماشاء اللہ. میں بہت شائع تھا. صحیح. میں بولتا نہیں تھا. صحیح. میری فیملی میں کبھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا, میری والدہ مجھے کہتی تھی تو بھی کو مشورہ دے دیا کر. انصر اکرم جو شرمیلا تھا, اس کو زبان کیسے لگی, وہ کیسے بولنا شروع ہو گیا؟ زبان کیسے لگی, کیسے بولنا شروع ہوگا؟ کمپٹیشن جو ہوتے ہیں نا, کمپٹیشنز ہیلدی, نقصان والے نہیں, وہ آپ کو کامیاب کرتے. تو میں نے کچھ بننا ہے, میرے کچھ کمپٹیشنز ہیں جس کو میں خود ہی اپنا کرتا تھا کہ یار میں نے بہتر کرنا ہے. میں خود ہوں, اپنا خود کمپٹیٹر ہوں. کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیملیز میں بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, سارے مسائل ہوتے ہیں, ساری ایسا ہی. تو وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یار میں نے خود سے, میں نے کبھی فیملی, پوری میری فیملی, اب یہ تو کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, میں نے پوری فیملی سے آج تک جا کے کسی سے سپورٹ نہیں لی. صحیح. ایک بندے سے بھی آج تک جا کے یہ نہیں کہا یار جاب لگوا دو, صحیح. یا مجھے یہ فائنینشلی پرابلم ہے, ضرورت ہے, کبھی آج تک. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, طاقت دی, سوچنے کی صلاحیت. میں نے جو سوچا وہ ملا. ہم پھر بات وہیں پہ لے کے آتے ہیں, سوال پھر دہراتے ہیں کہ انصر اکرم جو کہ بہت شرمیلا تھا, آج اتنا دبنگ کیسے بنا؟ انصر اکرم جو شرمیلا ہے اور آج اس کے الفاظ کی بنت اس طرح کی ہے کہ موتی پرو دیتا ہے گفتگو میں. رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو فمبل نہیں کرتا, ایسی سٹوری بلڈ کرتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ جو خاصیت ہے یہ یا تو شاعرانہ ہوتی ہے کہ تخیل, اللہ جو ہے وہ ودیت دیتا ہے, اللہ نزول کر رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں لفظ, تو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. انصر اکرم کی یہ خاصیت. ڈیزائنر ہو, جو آرٹسٹ ہوتا ہے, آرٹسٹ کریٹ کرنا آئیڈیاز, یہ آپ کو چاہے وہ ڈائریکٹر ہو, چاہے وہ رائٹر ہو, چاہے وہ شاعر ہو, یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک فیلنگز رکھتے ہیں. صحیح.
آمد آنا وہ تو ربی نظام ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. صحیح. شرمیلا پن سے ڈائیورٹ ٹو انصر اکرم دبانگ. میں نے آپ کو بتایا کہ میں شروع سے میرے ایگریشن تو شروع سے تھے، لیکن میں اسکرین پہ نہیں بول. دیکھو ہم نے پرنٹ میڈیا کیا، میں کیسے بولتا اسکرین پہ؟ ایسا ہی ہے. جب میں نے یہاں پہ صحافت شروع کی تو میں نے کہا کہ یہ تو سب، میں نے کبھی الیکٹرانک میڈیا کیا ہی نہیں تھا. پرنٹ میڈیا تک کی ہم محدود رہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ ٹو، میں یہی ہو گیا. پھر اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کے چکر میں ٹائم اسپینڈ ہو گیا. 8-10 سال پہلے پھر میں نے صحافت سٹارٹ کی. تو میں نے جب سٹارٹ کیا سب دوست جو ہیں وہ یوں تھے کہ بھئی یہ لیں گے سوال. جی مجھے یہ بتائیں جی آپ یہ پروگرام کیسا لگا آپ کو، کیسے خیال آیا، کیسے آپ نے، یہ سوال تھے. صحیح ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ تو نہیں، یہ تو مائنر چیزیں ہو جاتی ہیں. اس نے بول دیا، ہم نے ریکارڈ کیا، اسٹوری بنا دی. میں کہا میں بولوں گا. صحیح. چاہے ٹوٹے پھوٹے لفظ بولوں لیکن بولوں گا. صحیح. تو میں نے شروع کر دیا. السلام علیکم، میں انصر اکرم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم. اس وقت میرے ساتھ جعفری صاحب ہیں. اٹس اے ویری نائس پرسن، صحافت کا بہت بڑا نام. تو یہ میرے اندر، آپ 10 مجھ سے ڈائریکشنز بھی انٹرو لے لیں. تو یہ ایک کانفیڈینس میرا شروع ہو گیا. پہلے کامتی ہیں، صحیح ہے. ہاں وہ ہوتا ہے ایسا ہی. یار یہ تو کیسے بولوں گا، کس طرح سے بولوں. اچھا بعد میں سننے میں بھی لگ رہا، میں ایک چیز کو 10 دفعہ سنتا ہوں. صحیح ہے. آج بھی عادت ہے 2 دفعہ سن لیتا ہوں، پہلے 10 دفعہ، اب 2 دفعہ سن لیتا ہوں. صحیح. ابھی بھی میں آپ کو پوچھ رہا تھا کہ یہ ٹھیک، بالکل ایسا ہی. میری ایک عادت ہے کہ میں لفظوں کا میں نے بولے ٹھیک ہے، صحیح سمت میں بولے. تو یہ کانفیڈینس جو ہے نا، یہ پھر آپ کو پتا ہے کہ پہلے اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی پرابلمز آتی ہیں. اس کے بعد پھر چل سو سوال کیا ہوتا ہے، کریٹ. میں ڈیزائنر ہوں، پھر میں نے صحافت کی ہے، پھر میں نے سیکھا صحافت کو، سیکھا. پھر میں نے لفظوں کو پڑھا، کیونکہ آپ کو پتا اسٹوری پہلے لکھتے تھے. ایسا ہی ہے. جو لکھنے والے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے. اور میرے اندر جذب ہو جاتا، آپ بول دیں. صحیح ہے کہ میں یہ کرتا ہوں. صحیح ہے. میں یہ میری میں آپ کا پورا انٹرویو کر دوں گی. یعنی میرے اندر جذب، ایک چپ لگی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. صحیح ہے. میں پڑھنے سے زیادہ میرے اندر بولتا ہوں، اندر جذب ہو جاتی. انٹرویو کر لیتا ہوں. تو یہ کانفیڈینس جو ہے نا، ایک تو گاڈ گفٹ، پالش ہونا تھا بس. صحیح ہے. ایک وقت کے ساتھ ساتھ، ورنہ یقین کریں کہ میں انٹرویو کرتا تھا، اب تو میں بہت کم کر رہا ہوں. انٹرویو کرتا تھا، لوگ کلیپ کرتے تھے. صحیح. یار آپ نے بڑا اچھا کیا، اور آپ نے ری ٹیک ہی نہیں لیا جیسے ابھی ہم نے نہیں لیا. جی میں آپ کو آپ کی اسی بات کی طرف بڑھتا ہوں کہ میں نے آپ کے مختلف سوالات جو ہے وہ دیکھے ہیں، مجھے اتفاق ہوا ہے. آپ کا جو ہے وہ سوالات بڑے دبنگ قسم کے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ ہو، بیوروکریٹ کے ساتھ ہو. آپ جس طرح مختلف صحافی سوال کرتے ہیں نا چاپلوسی کا، کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے ان سے کام لینا ہے. اور بعض اوقات سوال جو ہوتے ہیں وہ کسی کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ ہاں جی تقسیم کر دیں کہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھنا ہے. آپ کے سوال سے کبھی نہیں لگا کہ وہ سوال سفارشی ہوتا ہے؟ آپ دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. آپ کو کبھی لگا نہیں کہ پہلے تو آپ جوان تھے، اس وقت تو جو تھریڈ آتے تھے وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں، آج آپ بال بچے دار ہے، تو کبھی اپنی فیملی کا خیال آیا ہو کہ یار مجھے لمٹ میں رہ کے سوال کرنا چاہیے، اگلے کے گربان میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے سوال کی صورت میں؟ بڑی اچھا آپ نے پوچھا، یہ میرے دل کی بات. جعفری صاحب مجھے اب بھی ڈر نہیں تھا. موت برحق، پہلی بات. جن کے جوان بیٹے، نئی نئی شادی اور جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کہ جوان بیوی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے. جن بہنوں کے 6 بہنوں کا ایک بھائی ہوتا ہے، ان کا بھائی فوت ہو جاتا ہے. زندگی میں نے کبھی کسی کی رکی نہیں دیکھی. ایسا ہی کبھی نہیں دیکھی. پہلی بات تو یہ کہ آپ توکل اللہ ہو جائے. موت برحق ہے، اس چیز کا مجھے کبھی خوف نہ ڈر تھا. میرے ذاتی سوال نہیں ہے یہ میری وہ ایکسرسائز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ جب میں کرائم بیٹ کرتا تھا. صحیح. میں صحافت، پرنٹ میڈیا کرتا تھا، لوگوں کے گھروں کے مسائل. صحیح. مجھے اپنی ذات کا کبھی کوئی لالچ نہیں. صحیح. یہ کبھی بھی وہی سوال ہے جو لوگوں کے مسائل. اب میں نے فار ایگزامپل
کسی سے پوچھ لیا آپ منسٹر ہیں اور آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اوورسیز کے مسائل ہے, بھی اوورسیز منسٹر ہیں آپ, صحیح ہے, مسائل ہمارے یہ ہیں کہ ہمارے ویزے بند ہو گئے, صحیح ہے, ہمارے مسائل ہے کہ ہماری ویلیوز ڈی ویلیوز ہو رہی ہیں. اگر میں نے پوچھ لیا ہے کہ بھائی جان آپ اوورسیز منسٹر ہیں, ہمارے یہ مسائل ہیں, 2 ملین پاکستانی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, خارجہ پالیسیز کیسی ہیں آپ کی کہ ہمارے سفارتی تعلقات ہی نہیں بن رہے, ایسے ہی, ہم ڈی ویلیو جا رہے ہیں. بھائی جان یہ اگر میں نے پوچھا ہے تو نہ تو مجھے ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ کسی تھریٹ کا مجھے ہے. اب تو زندگی بھی اتنی ہوگی, جب جوانی تھی تب نہیں ہوگی, دعا نہ مانگی. ایسا ہی ہے, آج تو وہ کہتے چل یار بال بچے والا چھڈو پرے, ہو جاتا کدی آئندہ سوال بھی. صحیح ہے, اب تو ہے ہی نہیں نا کوئی بھی ایسا بھی, ایسا ہی ہے, اولاد ہے وہ پل جائے گی اچھی, الحمدللہ میرے بچے ہیں اچھی اسکولنگ کر رہے ہیں, میں نہیں بھی ہوں, اللہ نے ان کا مطلب آپ ارشد اکرم جو ہے اس نے کلمہ حق جو بلند پہلے بہت پہلے ہی شروع کیا تھا پاکستان میں, اور وہ یہاں پر بھی قائم و الحمدللہ دائم ہے. اچھا یہ بتائیے کہ میں کل جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا ایک سوال میری نظروں سے گزرا, اس سے پہلے بھی بہت سارے سوال جو ہے وہ میری نظروں سے گزرے ہیں. کل کا میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ میٹ لائیو جو ہے اس کی انوگریشن تھی, وہاں پہ آپ گئے اور آپ نے معین چودھری صاحب سے یہ سوال کیا, اور معین چودھری غالباً جو ہے وہ افادیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ میٹ لائیو سے جو ہے وہ لوگوں کو ارننگ ہوگی اور ای کامرس اور سم تھنگ ایل. تو اس طرح کا کچھ تھا. تو آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ مسٹر پتلو, یوسف اور زین شاہ جو ہے یہ آپ کو مطلب ہمارے پروفیسر ہوں گے جو ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے, تو یہ سوال تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. وہ ہاں بالکل صحیح ہے. میں کل ملا معین چودھری سے, اور معین چودھری کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا, جعفری صاحب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں, ایسے ہی موقع پہ ایک دوسرے کو جاننے کا جاننے کا ڈرامہ ہو ایک الگ بات, ایسے ہی, تو ایک ریئلٹیز ہوتی ہے, ہر بندہ جان رہا ہوتا ہے ایک دوسرے. میں معین چودھری کو کل ملا, کل ہلکی پھلکی تھی ہیلو, میں بیٹھا نہیں کبھی اس سے بات نہیں ہوئی. معین چودھری صاحب ویری ہمبل پرسن, ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ویری بگ انیشیٹو. ایک پاکستانی نے اتنا بڑا ایونٹ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں آرگنائز کیا, ماشاء اللہ, اور لوگوں کا ہجوم. صحیح, کہ میں دل سے میں بول رہا ہوں, صحیح, بہت نو چاپلوس, نو ڈپلومیسی, نو کوئی ایسی کہ نہ میں شاید ملوں ہی نہ معین چودھری کو, مل لیا انٹرویو, میری عادت ہے میں وہیں تک ملتا ہوں, اس کے بعد میں کوشش بھی نہیں کرتا ملنے کی. صحیح. سوال کیا تھا, اب دیکھیں ٹک ٹاک نے ان لوگوں کی زندگیاں بنائی, ایسے ہی, لوگوں کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع. اب مجھے آپ یہ بتا دیں ایز اے آپ صحافی, اینکر اور انوسینٹ پرسنالٹی, ایجوکیٹڈ پرسن, آپ یہ بتائیں کہ زین شاہ یا یوسف یا پتلو, ان سے ہم کیا سیکھیں گے, ہماری جو نسل ہے کیا سیکھے, آپ بتا دیں. صحیح ہے, کیا سیکھیں؟ میں بتاتا ہوں سر, میں جو میرا جواب ہے وہ لے لیں, اس کے بعد پھر آپ نتیجہ کیجیے گا. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو, میں یہ گزشتہ ایک انٹرویو میں ایک سوال کیا ایک دوست سے, میں نے کہا یہ بتائیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ نسلوں کو یہ بتاتے تھے کہ ہمارا باپ یہ تھا, ہمارا دادا یہ تھا, وہ نمبردار تھا, اور وہ بڑا اچھا تھا, شریف آدمی تھا, بہت ایماندار آدمی تھا, میرا والد جو ہے وہ قسمیں اٹھاتا تھا کہ آپ کا جو دادا ہے اس نے کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی, پورا محلہ, پورا علاقہ, پورا گاؤں, پورا شہر اس کی سچائی کی اور ایمانداری کی گواہی دیتا تھا. تو یہ ہماری لیگیسی ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بہت اچھا ٹک ٹاکر تھا. یہ آپ نے جواب دی. اچھا اس کا بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے, پیسہ بھی کما رہے ہیں, صحیح ہے, وہ بھی نہیں, میری یہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے, دیکھو میں اس پہ بھی نہیں اختلاف کرتا, عزت دینے والا رب ہے, بالکل ایسے ہی. یوسف کچھ بھی نہیں تھا جب میں نے انٹرویو, صحیح ہے. زین شاہ تو بالکل نہیں تھا ہی کچھ نہیں جب میں نے انٹرویو کیا. صحیح. تیسرا کون ہے؟ پتلو. پتلو سے میری کوئی اٹریکشن نہیں. صحیح ہے. اچھا وہ کیونکہ گیم اس وقت لائیو سٹارٹ ہو گیا تھا, تو ٹک ٹاک کا تھوڑا سٹیریو چینج ہو گیا. صحیح. وہ جس طرح سے بیٹھ کے تو وہ انگلش بھی بول رہا ہوتا ہے. میں نے سوال, کیونکہ وہ امبیسیڈر ہی ہیں,
ایسا ہی ہے. سوال کیا تھا, کیونکہ بیسک کیا تھا, امبیسڈر وہی ہیں میٹ کے بھی. صحیح ہے. یہ میٹ ہے نا, ہاں جی, میٹ میٹ لائن, اس کے امبیسڈر بھی وہی ہیں. ایسا ہی ہے. کہ وہاں پہ پتلو لائک امبیسڈر گیا نا. جی جی, وہ چہرہ مورا جو ہے وہ وہی نظر آ رہا ہے نا. اچھا, اس کی ایجوکیشن تو وہ خود کہتا ہے, میں نہیں, وہ خود کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. ایسا ہی. اچھا, زین شاہ کی منٹیلٹی, اس کا لائف پر بیٹھ کے پنش کرنا, پنش دینا پیسوں کے لیے, ایسا ہی. کہ لوگ انگیج ہوں, گفٹ دیں, یہ وہ کر, وہاں پہ مجھے آپ بتائیں وہ کیا سکھا دے گا. صحیح ہے. تیسرے جو یوسف صاحب ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اگریشن سے, ایسے مارتے ہیں, ایسے مارتے ہیں, صحیح. گالی گلوچ عام سی بات ہے یہ سب. صحیح. ای کامرس کا جو انہوں نے سیشن رکھا تھا, میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں نے تھوڑا سا لائٹ موڈ میں پوچھ لیا, صحیح. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا وہ وائرل ہوگا یا اتنا وہ جائے گا. ایسے. مجھے زین نے بھی بھیجا. صحیح. اچھا, وہ سب نے میری تعریف ہوئی ہے وہاں پہ. اچھا, اب میں نے کویشچن کیا کہ جی آپ, انہوں نے بریفنگ دی پہلے اپنی جو ایپ ہے اس کی بریفنگ میں یہ کہا کہ ہم صرف یہاں تک محدود نہیں کہ لائیو چلے, ہم یہ ایکسپینڈ کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ آئے گا ایک ای کامرس کا بھی آپشن ہم رکھیں گے, جو بچے پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں, چلو 50,000 ہی آ جائیں, یہ ان کی بریفنگ میں لفظ ہیں. تو 50,000 بچے اگر ای کامرس کے سیکھ رہے ہوں ہماری ایپ سے, تو کتنا بڑا انیشیٹو ہے ہمارا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تو ایمبیسڈر بھی یہ فارس, میں نے اپنے دل میں یہ سوچا, سوال تو میں نے چھوٹا کیا, تو میں نے کہا کہ جو بچے کامرس سیکھیں گے یا وہ اسٹوڈنٹ 50,000 ہوں گے, تو ان کے ٹیچر پروفیسر یہ ہوں گے. تو یہ میری پرسیپشن یہ ہے کہ پہلے آپ چیزوں کو ارینج کرنا سیکھیں. صحیح ہے. میں نے کیا کہا کہ بگ انیشیٹو موئن چودھری, اس میں کوئی شک. اگر میں سوچوں کہ یار اس پرسنٹیج جی وہ کما نے میں بھی کما لا, ٹک ٹاک کما رہے میں بھی کما لوا, میرا دوجا تیجا کام سیٹ رہے. صحیح. تو وہ تو ایک تھاٹ ہے, ایک میتھڈ ہے. پھر وہ باتیں نہ کریں ای کامرس اور فلانس کامرس کی یہ وہ سب, پھر کہیں کہ یہ پیسے کا ہیر پھیر کرنا, دیٹس گڈ, نو پرابلم. صحیح. اگر آپ اتنی ہی بڑی بات کرتے ہیں, اس کا ارینجمنٹ اور ہوتا ہے. صحیح ہے. پریزنٹیشن. بینگ اے جرنلسٹ, آپ کا سوال ویلڈ ہے, آپ کی آبزرویشن ویلڈ ہے کہ اگر ٹک ٹاک لائیو کی بات کریں تو وہاں تک تو جو ہے وہ امبیسڈر آپ کا ٹھیک ہے, چہرہ مورا جو بھی آپ کے ظاہر ٹاپ ٹک ٹاکرز ہیں تو وہ ہے. لیکن جب آپ ای کامرس کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ, آپ ان کا چہرہ سامنے لے کے آئیے جو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں, جو اس فیلڈ میں باعزت سمجھے جاتے ہیں. جی جی. اب یہ جو چہرے ہیں وہ ٹک ٹاک میں باعزت ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کی گلیکسی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایکسپرٹ ہیں. تو ای کامرس میں جب آپ ذکر کریں تو پھر وہ سامنے لے کے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ ہو. آپ کو میں ویری آنیسٹ بتاؤں, وہاں پہ میں نے آپ ایک ولاگ دیکھے جا کے, میں انصر اکرم آفیشیلس میں ولاگ بھی کر رہا ہوں, کائنڈ آف ڈفرینٹ چیزیں میں کرتا رہتا ہوں, میرا توڑ پھوڑ رہتی ہے. صحیح. میں نے جا کے عوام سے کویشچنس کیے ہیں. صحیح ہے. میں نے صرف وہاں پہ وہ لوگوں سے نہیں باتیں کی, وہاں پہ انٹرویوز, میں نے عوام میں چلا گیا. میں صحیح ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا, سپوز بچے آئے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے کہ ہم پتلو کے فین ہیں, ہم زین شاہ کے فین ہیں. تو میں نے لٹرلی کہا کہ یار اگر زین شاہ کے تم فین ہو بیٹے تو اللہ ہی حافظ ہے ساڑھے مستقبل دا. چلیے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ نیوز ٹائم اپنا جو ہے وہ شروع کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ بول نیوز کے بے رچیر بھی ہیں. تو یہ نیوز ٹائم اپنا آپ کو بنانے کا خواب کب آیا کہ یار مجھے اپنا بھی ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے؟ سر سوشل میڈیا, میں نے کیا کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سیٹلائٹ کا مجھے فوبیا ہے. صحیح. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے کتنا کام کیا سیٹلائٹ کا, یہ میں نے صرف پروف کرنے کے لیے کیا. صحیح ہے. میرے کزن ہیں, انہوں نے CSS کیا, اور مجھے ان کی بڑی زبردست بات, اور مجھے اعتزاز احسن صاحب کی بڑی بات پسند, وہ ان کے پسند کرتے ہیں ان کو. صحیح. میرے کزن نے بھی CSS کی. صحیح. تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے CSS اس لیے کہ یہ ہے کہ میں نے اس لیے کی ہے. صحیح ہے. اگر جاب کرنے جاب مجسٹریٹ لگ جاتے, کوئی اسسٹنٹ کو بھی چلا, کچھ لگ جاتے ایسے ہی. پر میں نے یہ کیا کہ یہ کیا ہے. اچھا, فوبیا تھا مجھے سیٹلائٹ کا بہت زیادہ.
سر کیوں فوبیا تھا؟ میں دبنگ سوال کرنے والا، میرٹ کی بات کرنے والا. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے بھی ان کے اپنے مفادات ایسے اس میں کوئی. میں سوال کر دوں، جاوید صاحب منسٹر ہے، میں آپ کو سوال کر دیتا ہوں پریم میں رہ کے اس طرح سخت. وہ جا کے گئے تہاڈا تے نمائندہ بڑا زلیلا سی تے او چلایو نا سوال نہ چلایو، ایسے ہی تو کیا ہوگا؟ میری انرجی ڈمپ ہو گئی. ایسے تو میں کہتا تھا کہ نہیں بھائی، میرا اگر سوال میرا انٹرویو نہیں چل رہا تو فارغ ہوں میں تے، میری کی عزت رہی. ایسے تو مجھے فوبیا تھا. صحیح. تو نیوز ٹائم کیونکہ سوشل میڈیا ٹائم چل رہا تھا، سسٹم بڑا ہیوی چل رہا، میں نے نیوز ٹائم جو ہے نا وہ نام ہمارے دوست ہیں صفت عارف صاحب جیو کے، بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں. تو میں نے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ یار کوئی نام سجیسٹ کرتے. تو میں نے پہلے ٹائم نیوز لکھ کے بھیجا، جو آج بھی لوگ الٹا ہی پڑھتے ہیں بہت زیادہ. میں کہتا یار ٹائم نیوز ہی کر لینا. تو وہ انہوں نے یار یہ ایسا کرو، اس کو چینج کر دو، نیوز ٹائم کر دو، آگے کا پیچھے کر دو، پیچھے کا آگے. میں نے وہ نیوز ٹائم، وہ نیوز ٹائم ایک سمپل تھا، ایک تو انگلش نام ہے، ایک سمپل تھا بولنے میں سمپل. تو یہ نیوز ٹائم پھر میں نے، کیونکہ میں نے کہا کہ یار یہاں پہ میں نے جس کی بات کرنی ہے نا دڑلے سے کروں گا، میں کھل کے کروں گا. تو میں پھر اس لیے میں نے نیوز ٹائم بنایا، اور مجھے نہیں پتا تھا اتنا ہٹ ہو جائے گا. نہیں اس میں آپ کو ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ کامیابی ملی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ صحافتی تنظیم جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو جو صحافتی خدمات آپ ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ صحافیوں کے لیے جو ہے فلاحی تنظیم سے ہماری جو ہوتی ہے اس کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں. تو کیا انصر اکرم سے کوئی صحافیوں کی فلاح ہو پائی ہے یا نہیں؟ جی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پہلے فائنانس سیکرٹری تھا اس میں، جب پی ایف یو جے میں جب میں نے آیا ہوں نیا. صحیح ہے. تو پھر اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے. صحیح. اور جنرل سیکرٹری میں الیکٹ ہوا، اور مجھے سب سے زیادہ ووٹس پڑے ماشاءاللہ، سب سے یو ای میں. اچھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں ڈیزرو کرتا ہوں تو ووٹ ڈالنا، ورنہ مجھے ووٹ نہ ڈالنا. صحیح. اور میرے جو صحافی بھائی ہیں، جو میرے دوست ہیں، انہوں نے بڑی عزت دی مجھے. صحیح ہے. اچھا میں کوشش کیا کرتا ہوں، اچھا بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض رہتے، صحیح ہے، جو مجھے نہیں جانتے، میری پرسنالٹی کو نہیں جانتے. صحیح. وہ کہتا ہے کہ یار یہ منہ پہ نا بول دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے. صحیح ہے. یہ بڑا سخت ہے مزاج ہے. مزاج ہے. اچھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں دل سے بات کر رہا ہوں. یا صحیح ہے. مجھے کافی میرے آپ جتنی ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح ہے، ان کے لیے دل سے میں کام کرتا ہوں. ان کی عزت کو ہمیشہ میں بلند کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کا دیکھیں نا وقار، اگر میں نے اپنا اونچا کرنے کی کوشش کی تو ساتھ ان کا بھی تو کر رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ کرکٹ، ابھی جو میں ابھی میرا ٹنیور جو 1.5 سال کا ہوا ہے، اس میں ہم نے بے تحاشا جو ایکٹیویٹیز کی ہیں صحافیوں کے لیے. ان کو یونٹ کیا، ایون کہ میری اپنی تنظیم نہیں ہے، میں نے پی جے ایف کے جو یہاں کی دوسری جو تنظیم ہے اس کو بھی متحد رکھا ہے. ہم نے دوستی والا ہمارا بہت زبردست ہے وہ آپس میں، تو ہم نے مل کے بہت اچھا کام کرتے ہیں. یہاں پہ کسی کے مسائل بھی ہوں گے، ہم یونٹ ہیں، ہم سب ایک ہیں. تو میں نے پھر ہم نے ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی یہاں پہ، وہ کرکٹ کے حوالے سے. یا پھر ہم نے جوئی سے جو ٹیم آئی یہاں پہ 5 دن ہم نے ہوسٹ کیا اس کو. اور اس کی جو ان کے جو چیئرمین ادھر ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں سیل وڑائی صاحب ہیں اس ٹیم کے، اور یو کے کی سب صحافی اینکر سارے آئے. تو یہاں پہ ہم نے 5 دن ہوسٹ کیا. صحیح ہے. پھر ہم نے بھی یو کے جانا تھا، لیکن ہمارے ابھی وہ پروسیس میں چیزیں. اچھا نہیں، اسپورٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اسپورٹس میں آپ جو ہے وہ میڈیا ٹیم، کرکٹ میڈیا ٹیم کے جو ہے وہ آپ کیپٹن بھی ہیں. تو اس عمر میں آپ کرکٹ کھیل لیتے؟ دیکھیں میں لیڈر ہوں، کرکٹر نہیں ہوں. صحیح ہے. لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ متحد کرتا ہے. اوکے. تو صرف دیکھیں فزیکلی تو ہو سکتا ہے کہ اتنا فٹ نہ ہوں، آپ کو پتا ہے کہ ایک مدت ہوگی، ایسا ہی. لیکن متحد کرنے میں تو کام آتے ہیں نا ہم لوگ. ایسا ہی ہے. آپ کا لیڈر اچھا ہوگا، آپ کی ٹیم اچھی. اچھا انصر بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ صحافی ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے کسی بھی ملکی معاملات میں، تو گزشتہ 1 سالوں سے پاکستانیوں کے ویزے بند ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اچھا یہاں پر میں ایڈ آن کرتا ہوں جعفری صاحب، پاکستانیز کے ویزے پہلے دن سے بند نہیں. صحیح. یہ سر لگ نہیں رہے. یہ نہیں میں آپ کو بتا دوں، یہ سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ نے سوال ہی بڑا میرے دل والا کر دیا. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ اسی بات پہ کرتا ہوں کہ آپ رول آف لا کو فالو کریں. صحیح. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے دن سے
पाकिस्तानीज के वीज़े बंद नहीं, रिजेक्ट होते, सही, रिजेक्शंस हैं। सही, पहले देखिए हम एजुकेट करते हैं सारी चीज़ों, सही, क्या करते हैं, मैं शुरू से ये चीज़ का कायल रहा हूँ और हम वक्तन फ़वक्तन चीज़ें डिस्कस एम्बेसी और कॉन्सुलेट से भी करते रहते हैं। सही, पहले अपनी कौम को आप जो है ना वो तरबियत दें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे बना जाए। सही, आउट ऑफ कंट्रीज जाने के लिए आपको एजुकेट, अनपढ़ भी है, सही है, आपको कपड़ा कौन सा पहन, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो, सही, आपका कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए, सही, पहली बात। दूसरी बात सर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप बिलीव करें, निकले मेरे साथ, आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी ने जिस तरह से शलवारें कमीज़ें गंदी धोते भी नहीं है, समटाइम स्मेल आ रही होती, सही, जूता चप्पल पहना होता ओपन। सर मैं आपको यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, आप यकीन करें फिलिपीनीज़ को आप देखें, उनका लिविंग स्टाइल हमसे बहुत कम है। पाकिस्तान तो ये ताजमहल जैसे नहीं वहाँ रह रहे होते हैं, घर अच्छे हैं, 5-10 मरले का घर नॉर्मल घरों में चलता है स्टार्टिंग में। सर वो उनकी टीन की छतें हैं जो हर साल या 2 साल बाद सैलाब की नज़र होते हैं। उनका लिविंग स्टाइल आप यहाँ देखें, उनका ब्रांड उन्होंने पहना होता है सर, उनके कपड़े अच्छे, सही, उनको जॉब इजी देते हैं, सही, उनका बिहेव एटीट्यूड अच्छा है। सही, हमारा क्या है, हमारी ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हमें एजुकेट नहीं किया जा रहा है। सही, हमने कई दफ़ा हम कॉन्सुलेट से कहते थे कि यार ये इस तरह से नौजवान जो है ना वो हाथ में पेंसिलें पकड़ के तो भाईजान वो खड़े हो जाते हैं कैफ़ों के बाहर, तो वो जी पहले तो कहेंगे ये ले ले, उसके बाद जी मुझे मेरी हेल्प कर दें, मकसद उनका वो है। सही है, भीख मांगना है, भीख मांग। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे लिए। हर यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट में 10 कंट्रीज़ के लोग हैं, दूसरे मुल्कों के लोग, अब 2-4 इसमें पाकिस्तानी मिल जाएंगे आप। सही है, सर आप वीज़ों की पॉलिसी ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कितने मसाइल हैं वीज़ा प्रोसीड करने के दरमियान। सही, बहुत सारी डिग्रीज प्रॉब्लम आ जाती, सही, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इनके रिजेक्शंस आए, सही है, ये ना आते, ये एजुकेट ना करते अपनी कौम को। सही। अब सवाल अगला ये आता है कि आपने जो बताया कि वीज़े बंद नहीं है बल्कि वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अब ओवरसीज़ जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं उनको ट्रेन करें? क्या उन्होंने इदारे कायम कर दिए, कोई वर्कशॉप्स हो रही हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज ऐसी हो रही हैं? मुझे तो ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। सर अब तो ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। इतना आप मुझे ये बताएं कि आपके सफारती तल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए। पहले तो देखिए मजबूत भी हों। आप एक नलायक को किसी सीट पे सफारत से बिठा देते हैं, सही है, और एक काबिल को, मेरिट वाले बंदे को आप दुत्कार देती। ऐसा ही है। नलायक ने कितना के वो सपोर्ट करके या उस अदारे को रन करना है या कितना उसको वो कामयाब करेगा, बिल्कुल ऐसा ही, नलायक एक्सपोज हो जाती है। ऐसा ही है। पाकिस्तान के जितने मर्जी सफारती तल्लुकात मजबूत हैं जी, पाकिस्तान ने जितनी मर्जी सपोर्ट की, हम दरीना दोस्ती चीखे मारे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम पहला जहाज असी इत्थे उतारे है, बिल्कुल ऐसे ही, असी पहला इत्थे इन्हां दा इत्तलात असी कीता है। सही है, जब नलायकी एक्सपोज हो जाती, सही है, आप जितना मर्जी काबिल हो ना, वो सफारती तल्लुकात मजबूत नहीं होंगे। वो कहेंगे यार देखो साढ़े को सबूत ने, बिल्कुल ऐसे। मैं ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ 200 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ पीसफुल माहौल बना, वो तबाह कर लिए? नहीं कर सकते सर। सही है, ये मफादात है, मुल्की मफादात, रियासती मफादात। इसका मतलब ये हुआ लुब लबाब आपका है ये है कि भाई आपने जितने भी एहसानात किए होंगे, आपने इस मुल्क को बनाने में जितना भी अहम किरदार अदा किया होगा, लेकिन जब आपकी कौम, आपकी नेशनलिटी, आपके लोग यहाँ पर आकर इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा। अच्छा ये बताइए कि अंशर अकरम जो है, आपने कहा कि मेरे कारोबार का तो आप किसी को पता ही नहीं है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अंशर अकरम बतौर जर्नलिस्ट और अंशर अकरम बतौर बिजनेसमैन, तो अंशर अकरम जो है गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो सर्वाइवल के लिए जो है वो
کیا مطلب کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے سر. میں نا ایڈورٹائزر ہوں. صحیح. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں نے گرافکس پڑھا ہوا ہے اور میں نے ڈیزائننگ کرتا. میں نے بڑی یہاں پر نا اسٹارٹنگ میں جو ہے نا وہ ایفرٹس کی ہیں کہ میں اپنے کاروبار کو متعارف کروا سکوں. صحیح ہے. پہلے تو اپنی شخصیت کو، پھر اپنے کام کو کہ میرے اندر یہ اسکل ہے. میں نے بڑی اچھی اچھی فرمس کے ساتھ یہاں پہ کام کیا ایز اے ڈیزائنر. میں پریزنٹیشنز دیتا تھا. اس کے بعد پھر میں جب پریزنٹیشن ڈیزائن کی دیتا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یار میں نا کو پروڈکشن نہیں اتنی کرتا تھا. صحیح. کیونکہ میں ڈیزائنر تھا، پاکستان میں میں کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یار میں پوری پروڈکشن دیتا ہوں. صحیح. یہ میں نے تبھی سوچ لیا 2010 کی بات ہے، کیونکہ میں صرف ڈیزائننگ پہ نہیں چل سکتا تھا. صحیح. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا یار یہ میں پوری اس کو پروڈکشن دیتا ہوں. اس نے اگر فار ایگزامپل کسی نے کیٹلاگ بنوانی ہے تو کیٹلاگ ڈیزائن تک نہیں مکمل اس کی مطلب سائنیج کی بات کرتا. تو یہ میں اپنی ایک اسٹرگل فیز یا محنت یا اپنا رزق حلال میں شروع سے ہی کر رہا ہوں. آج بھی کر رہا ہوں. کسی کو نہیں پتا میں اپنے کام میں مزدور ہوں. صحیح. میں آج بھی خود جا کے ساری چیزیں کرتا ہوں. صحیح. تو یہ جو ٹی وی والا ماحول ہے یا جو گلیمر والا ماحول ہے یا میڈیا وہ ایک الگ میری پرسیپشنز ہے. اور میں نے کبھی وہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا. صحیح. میں نے کبھی اس کو نہیں لیا کہ یار میں میرا نام ہو گیا اتنا بڑا میرا جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں میرا تعلق. میں کبھی میں جب اپنے کام کے لیے ایڈورٹائزنگ کے لیے جاتا ہوں تو میں کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں میڈیا پرسن. صحیح. یہ میرا چھوٹا سا کام ہے ایڈورٹائزنگ کا، جس سے میرا گھر کا سسٹم چلتا ہے، نظام چلتا ہے. ماشاء اللہ. آخر پہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کیا سیکھ دینا چاہیں گے کہ وہ کون سی ایسی باتوں کے اوپر عمل کریں کہ زندگی میں وہ کامیاب ہو سکیں؟ کیمرہ آپ کا یہ ہے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آج میں نے جتنی باتیں کی یہ میری زندگی کی ایک تلخ حقیقت بھی کئی نوجوانوں کے لیے سیکھ کا بھی ایک جو ہے وہ حصہ بن سکتا. انسان دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے اور طاقتور کر لے، پھر انگلی نہیں اٹھاتا، پھر مدد کرتا. آپ اپنی پہلے اصلاح کریں، احتساب کریں. پہلے خود ایک اچھے پاکستانی بنیں، پہلے خود ایک اچھی قوم بنیں، پہلے خود ایک اچھے جو ہیں وہ اچھے راستے کا انتخاب کریں. تب جا کے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر ڈائریکشن میں جو ہے وہ ڈھال سکتے ہیں. یہ میرا چھوٹا سا آپ کو یوں سمجھ لیں کہ بھائی، انکل، چچا، جو بھی آپ سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے میں نے ایک ایڈوائس دی. اس کو آپ اپنے ذہن میں اس طرح سے بٹھائیں کہ آپ ایک اچھے پاکستانی ہوں اور دنیا بھر میں آپ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ایمبیسڈر اور پاکستان کے پرچم کا لحاظ کریں، پاکستان کے پرچم کو بلند کریں، نہ کہ اس کو جو ہے اس کی تذلیل میں آپ کا ہاتھ ہو. پاکستان سے بہت شکریہ جی. ناظرین کرام، آپ نے انصر اکرم کا خوبصورت پیغام سماعت فرمایا ہے. بہت ساری ان کی سکسیس سٹوری کے اوپر ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے میں تلخ سوالات، چھپتے ہوئے سوالات بھی صافی ہیں، ظاہر ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو انصر اکرم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے آگاہی مل سکے. ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت انسپائر کی ہے بطور صحافی کہ اگر تو آپ نے صحافت کرنی ہے تو بھائی آپ اپنی صحافت کو الگ رکھیں اور گھر چلانے کے لیے آپ کوئی اور کام کریں. جب آپ کا پورا تکیہ جو ہے وہ صحافت کے اوپر ہوگا تو آپ کمپرومائز ہو جائیں گے، پھر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کمپرومائز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ہی مجھے رزق روٹی ملنی ہے. اور بطور اوورسیز جو انصر اکرم کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اس طرح بنائیں کہ آپ نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے عزت کا باعث بنیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی عزت کا باعث بنے. اسد جعفری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کی سکسیس سٹوری آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.